अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आज बात करेंगे सबसे पहले मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली का अमल और बहाली के अमल में अब तक बैनुल अक़वामी सतह पर जो हमें एड मिली है, ये इमदाद मिली है, क्या वो काफ़ी है और मज़ीद किस तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान और अंदरून सिंध में जो सैलाब की सूरत हाल थी वो हम सब ने देखी और अब बहाली के अमल में हमें $30 बिलियन की ज़रूरत होगी, शायद तखमीना इससे ज़्यादा हो सकता है। और बलूचिस्तान का फ्लैश फ्लड से लेकर अब तक अंदरून सिंध में जो पानी खड़ा है उससे क्या नुकसान होगा। हमारी एग्रीकल्चर लैंड बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है, हमारे फ्रूट बास्केट बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस सूरत हाल पर भी हम जायज़ा लेंगे और बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे, एक तरफ ज़िमनी इंतखाबात का आज लास्ट यानी कैंपेन का आज लास्ट डे है और दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च की सुनवाई है जी। लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। ये लॉन्ग मार्च 25 मई से अभी तक इसका ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन बार बार इस लॉन्ग मार्च का जिक्र किया जा रहा है। और दूसरी एक और इसमें लम्हा बड़ा, जिसे हम लम्हा फिक्रिया कह सकते हैं, कि सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली के अमल में हिस्सा लेना एक तरफ था, सैलाब की तबाहकारियों में जो मुतासरीन हैं उनके पास जाके उनकी दाद रसी करना दूसरी तरफ था। लेकिन इस वक्त मुल्क में सिर्फ सियासत और सिर्फ सियासत हो रही है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, ज़ेर समात है और दूसरी जानिब इदारों पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला भी जारी है। और साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बज़िद हैं कि उन्हें दोबारा ये मनसब चाहिए। अब वो मनसब उन्हें किस तरह चाहिए ये आप सब देख रहे हैं, इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवाते चलें। हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जी शाइस्ता खोसा साहिबा, आप रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। कोयटा स्टूडियोज़ यानी कोयटा से हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक से मीर सलाम जोगिज़ई ने, आप नुमाइंदा खुसूसी हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ कोयटा के। सबसे पहले शाइस्ता साहिबा थोड़ा सा कोयटा की सूरत हाल और बलूचिस्तान की थोड़ी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, फिर आपकी तरफ भी आएंगे। मीर सलाम साहब बताइए, अब तक क्या सूरत हाल है बहाली के अमल में? आज सुना टर्की का भी कुछ एक इमदाद जो है वो पहुंची है और ओवरऑल अब तक बहाली का अमल जो बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर गए, वहाँ पे उन्होंने ख़ुद पिंजरा पुल का दौरा भी किया, बीबी नानी का भी उन्होंने दौरा किया। अब तक सूरत हाल कुछ सेटिस्फैक्ट्री लगती है आपको? जी डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी वक्त देने का। कोयटा से पीटीवी की तरफ से सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि इस वक्त जो है बलूचिस्तान में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जो है वो भरपूर अंदाज में जारी है। आपने फॉरेन एड की इमदाद की बात की तो तुर्की से मैं थोड़ी तस्दीक करना चाह रहा हूँ। तुर्की का जो वाइस चेयरमैन जो उनके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, वो कुछ दिन पहले कोयटा आया तो मैं खुद उसके साथ था, तो उसने वहां पे बताया कि तुर्की से अभी तक जो है 13 ट्रेनें जो है वो ज़ैदान तक आ चुकी हैं, जबकि ज़ैदान से कोयटा तक जो है अभी तक 3 ट्रेनें, उनकी एक ट्रेन हमारे तकरीबन 2.5 ट्रेनों के बराबर है। तो अभी तक जो है इमदाद वाफिर मिकदार में, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया, तुर्की से बहुत ज्यादा इमदाद आ रहा है, जिसमें मेडिकल के सामान, खेमे और दूसरे जो राशन वगैरह सब शामिल है। सबसे पहले मैं आप थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में जाऊं। इस दफा जो बलूचिस्तान की डायनेमिक्स थोड़ी चेंज थी। बलूचिस्तान में इस बारिशों से पहले खुशहाली का बदतरीन स्पेल था। 34 अजला में टोटल 32 अजला जो थे वो खुशहाली का शिकार करार दिए गए, जबकि 5वें स्पेल के बाद जबकि मौसम ने जो है बलूचिस्तान, एक चीज ये मैं बताता चलूं कि बलूचिस्तान मौसमियाती तब्दीली का सबसे बड़ा जो है इफेक्टिव हुआ है। इससे पहले खुशहाली थी, तकरीबन 10 से 15 लाख लोग जो थे वो माइग्रेट हो रहे थे, मुख्तलिफ इजला से जो है कोयटा की तरफ आ रहे थे या जहाँ पे पानी था। तो साथ में सबसे इसके बाद जो बारिशें हुई, पहला स्पेल, दूसरा स्पेल, सबसे ज्यादा तबाही जो मची 5वें स्पेल ने। जो कुछ रीजन थे बलूचिस्तान के उसमें कुछ डैम टूट गए, दूसरे उसमें खासकर नसीराबाद डिवीजन में जिसमें अभी तक पानी खड़ा है, मगर कुछ पानी पाक आर्मी, एफसी, सिविल इंतजामिया ने उनको पंपों के जरिए निकाल दिया। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो इस वक्त जो जाएगा वो हुकूमत बलूचिस्तान को, एनडीएमए को, वफाकी हुकूमत को, आर्म फोर्सेस को, एफसी बलूचिस्तान को। तो इमदाद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से आ रही है, उसको मैनेज किया जा रहा है। बलूचिस्तान में टोटल जो है तारीख के बदतरीन सैलाब में 300 से ज्यादा जो है अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 187 अफराद जो है जख्मी हुए हैं। अच्छा, मुझे मीर सलाम ये बताएं कि नसीराबाद डिवीजन, सिब्बी डिवीजन की हम जहां तक बात करें तो नाड़ी बैंक के पानी ने
जिस तरह कच्ची के इलाके में तबाही मचाई और इसी तरह जल मक्सी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, गंदाखा में इसी तरह पानी खड़ा रहा, तो अब तक कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं उस डिवीज़न के अंदर जो आप समझते हैं कि अब भी वहाँ पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? जो है अब तक जो है मैं एक चीज बताता चलूं कि जो ये बारिशों का इसने कुछ फवायद भी दिए, तो फवायद के ऊपर मैं कुछ देर के बाद आऊंगा। इस वक्त जो है सबसे ज्यादा जो नसीराबाद डिवीजन है जिसमें सोबतपुर सबसे ज्यादा इफेक्ट है, इसमें अब जो है वो वबाई अमराज का फैलने का खदशा है, क्योंकि वहां पे पानी कड़ा है। डेंगू के केसेस तो रिपोर्ट नहीं हुए, डेंगू के केसेस जो है टोटल बलूचिस्तान में इस साल सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए। इसके बाद जाफराबाद, नसीराबाद और इसके बाद सीपी डिवीजन के कुछ एरिया जो है इस वक्त सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली और सबतपुर है। जबकि दूसरे अजला में जो है ट्रैफिक का निजाम तकरीबन बहाल हो गया। कप्तान से जो है रेलवे लाइन जो है वो 104 मुकामात पर जो है डैमेज हो चुका, तो उन्होंने इसको बना लिया। अब कप्तान से जो ट्रेन है खासकर वो फ्रेट ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन नहीं है, वहां से तुर्की का सबसे बड़ा फोकस अब रेलवे का। अब ये एक चैलेंज भी है रेलवे के लिए, क्योंकि एक चीज ये मैं बताऊं, बलूचिस्तान जो है मुख्तलिफ अदवार में चैलेंजेस का शिकार है। इससे पहले खुशहाली थी, फिर इंसर्जेंसी आ गई, लैंड ऑर्डर सिचुएशन, कुछ हमारे महकमे बने नहीं है बदकिस्मती से, जो बनने चाहिए थे। लाजमी बात है जब इंसर्जेंसी थी तो महकमे ना बनने। अच्छा मीर सलाम, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, बस मुझे वन लाइनर बताइएगा कि बोलान के इलाके से जहां पे ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल हुई थी वो बहाल हो गई है? नहीं, ये 1 दिसंबर को 29 दिसंबर को उन्होंने डेडलाइन दी, उस पर काम शुरू हो गया, क्योंकि वहां पे दुश्वार गुजार इलाका है, वहां पे काम शुरू हो गया। तो ये तकरीबन 2 महीने लगेंगे, इसके बाद ट्रेन बहाल हो जाएगी। बिल्कुल, वो क्योंकि आबे गुम का इलाका है वहां पे ज्यादा, क्योंकि आबे गुम से फिर हमारी जो ट्रेन होती है उसके साथ एक दूसरी बोगी भी अटैच हो जाती है, उससे आगे भी हालात इस तरह। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। शाइस्ता खोसर के सिंध की सूरत हाल आपके सामने है। इस वक्त मुल्क में सियासत खेली जा रही है और बदकिस्मती से सियासत अवाम के वोट से ही खेली जाती है, और अवाम का वोट जब तक मैंडेट ना मिले, उस आवाम के मैंडेट का क्या ये एहतराम है कि आप उनको उस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़कर सियासत करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जिस वक्त में तमाम पॉलिटिशियन को और तमाम पार्टीज़ को सेम पेज पे होना चाहिए था और एक पेज पे होके इस मुल्क की आवाम की जो है खिदमत करनी चाहिए थी और उनके दरमियान होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि अभी भी हम सियासत खेल रहे हैं। हम तो नहीं, जो इस टाइम अपोजिशन में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो सियासत खेल रहे हैं। खुद उनके सूबे में भी जो है सैलाब आया है, पेशावर में, KPK में, लेकिन उसके बावजूद वो जलसा खेल रहे हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है सियासत कर रही है। ना सिर्फ सियासत कर रही है, आपको पता है ज़िमनी इलेक्शन सर पर है, ठीक है, 16 तारीख को, और उसके अलावा जो है वो बाजिद हैं। हम उन्हें बार बार कह चुके हैं कि ऐवानों में आइए, देखिए ये फैसले जो हैं ये सड़कों पे जल्द से जुलूस के थ्रू नहीं होते। आप ऐवान में आइए, ऐवान में आके अपना मुद्दा, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वहाँ पे रखिए और जो होगा। लेकिन उसके बावजूद वो ये बाजिद हैं कि जनरल इलेक्शन की तरफ हम जाएं। और साथ ही साथ मैं भी ये डॉक्टर साहब ये भी कहना चाहूँगी, जो इमरान खान ने टेलीथॉन के थ्रू में आपके प्रोग्राम के तवसत कि जो पैसे इकट्ठे किए थे, तो खुदारा वो बताइए कि वो कहाँ हैं और कहाँ लग रहे हैं, किस पे लग रहे हैं और किस तरीके से उनका हिसाब किताब हो रहा है। वो आपने सानिया के थ्रू जो है एक जो है बना दिया कि हाँ जी वो इस चीज़ को रन करेंगी, तो खुदारा आम पब्लिक भी जो है वो भी जानना चाहती है। मैं शाइस्ता साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की हमेशा तायद करता हूँ, डेफिनेटली हर शख्स तायद करता है, क्योंकि एक बड़ी सियासी जमात है और PMLN के साथ इस वक्त आपका इत्तेहाद है, आप हुकूमत में भी हैं, आप मसलहत की बात हमेशा करती हैं, मसालती अमल को आगे बढ़ाती हैं। नेगोशिएशन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मिसाक जमहूरियत पर भी डेफिनेटली PMLN का दोनों का कंसेंसस था, यूनानिमस एक डिसीजन था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इतना आउट ऑफ द वे जाने के बाद एक जमात के इदारों पर और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों की काउंटर स्ट्रेटजी माजरत के साथ इतनी मौसर नहीं नजर आ रही। डॉक्टर साहब मुझे और कल वाली तकरीर के बाद तो मेरे ख्याल कोई गुंजाइश भी नहीं रही। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि इस टाइम अवाम ज्यादा अहम है या आपकी सियासत ज्यादा अहम है? आपके इंडिविजुअल मफादात ज्यादा अहम है या कलेक्टिव आपकी एफर्ट ज्यादा अहम है? मफादात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ना, आप लोग उसे काउंटर नहीं कर पा रहे। मुझे बताइए ना, काउंटर देखिए, हमने तो उन्हें कहा जब हम अपोजिशन में थे। डॉक्टर साहब हम जरा थोड़ा पीछे चले जाते हैं, जब हम अपोजिशन में थे हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने असेंबली के फोरम पे खड़े होकर कहा कि हुकूमत के साथ हम तावन करने के लिए एज अ अपोजिशन हम लोग तैयार हैं, जहां तक हमसे मदद हो सकेगी, जहां तक हमसे हेल्प लेना चाहें।
آج ہم لوگ حکومت میں ہوتے ہوئے ہم انہیں یہ کہتے ہیں اور کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے انہیں ایک سیریس ہم نے انہیں اپروچ کیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی مثبت جواب نہیں آیا کہ دیکھیے مجھے بتائیے کہ آپ کس طریقے سے ایوان کے بغیر فیصلے کریں گے، الیکشن کی طرف جانا ہے، جنرل الیکشن کی طرف جانا ہے، آپ کس طریقے سے آپ جو ہے آ کر نہیں بیٹھیں گے اور آپ فیصلے کریں گے کہ بھئی الیکشن کی طرف جائیں۔ اور آپ دیکھیے کہ سندھ میں اس ٹائم سب سے زیادہ متاثر سندھ اور بلوچستان ہے، جہاں پہ لوگ پانی کے اندر بیٹھے ہیں، گھر سے بے سہارا ہو چکے ہیں، ایک وقت کی روٹی کے محتاج ہیں۔ آپ ان کے پاس ایک عوامی نمائندہ عوامی نمائندہ ان کے پاس جب ووٹ مانگنے کے لیے جائے گا تو وہ آپ کے ساتھ وہ حشر کریں گے کہ جو کہ آپ کی نسلیں یاد کریں گی کہ آپ ان کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ان کی مدد کے لیے نہیں جا رہے، انہیں روٹی نہیں پہنچا رہے، انہیں شیلٹر نہیں دے رہے، آبادکاری کی طرف نہیں جا رہے، بیماریوں سے بچاؤ کی طرف نہیں جا رہے، آپ ان کے پاس جا رہے ہیں کہ آئیے ووٹ دے دیجئے کیونکہ مجھے ایک کرسی کے ساتھ چپکے رہنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہوتا، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کا وے آؤٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے کیا ہوگا، کیا کریں گے اس کے لیے؟ مطلب یہ کنٹینیوٹی رہے گی کیا اسی طرح اداروں پر تابڑ توڑ حملے اور حکومت وقت دیکھتی رہے گی؟ دیکھیں ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی ہم وہ جماعت ہیں جو ہم نظریات رکھتے ہیں، ہم نے بہت جیلیں بھی کاٹی ہیں، ہم نے سیاسی انتقام کو بھی فیس کیا ہے اور اب ہم ان چیزوں کو بھی فیس کریں گے، لیکن اس ٹائم ہماری جو اپروچ ہے وہ صرف اور صرف ملک ہے، پاکستان ہے۔ پاکستان ہے تو سیاست ہے، پاکستان ہے تو عوام ہے، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ تو پاکستان کے مفاد کو بین الاقوامی سطح پہ اس کو نقصان پہنچانے والا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی پارٹی کا سربراہ ہو، کوئی سیاسی تو اس سے کیسے مطلب میں رانا مشروط صاحب سے اس حوالے سے بات کرتا ہوں، آپ کے سامنے ہے، میں رانا مشروط صاحب سے اس حوالے سے بات کرتا ہوں۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جی بہت شکریہ۔ رانا مشروط صاحب ایک سوال ہے جو کہ آج کل سوشل میڈیا کی زینت بھی بنا ہوا ہے، ہر شخص زبان زد عام ہے کہ حکومت وقت کیوں روک نہیں پا رہی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو جو کل انہوں نے تقریر کی ہے؟ شاید اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں رہی ہے، انہوں نے عدلیہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے، اس نے ہمارے آئینی اداروں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے اور اتنا ایگریسو ٹون ہے، آپ لوگ ابھی تک اس کو کاؤنٹر اسٹریٹجی کوئی مؤثر سامنے نہیں لا سکے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اسٹریٹجی تو موجود ہے، لیکن اسٹریٹجی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی عمران خان صاحب نے استعمال کی تھی۔ پورا ملک جو ہے وہ مہنگائی کی گرفت میں آ جا چکا تھا عمران خان کے دور میں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ٹی وی پر آ کر کہتے تھے کہ مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو میری بیگم بتاتی ہے کہ مہنگائی ہوگی ہے، مجھے تو میری بیگم بتاتی ہے کہ فلانی چیز ہوگی ہے۔ تو یہ بندہ جو ہے یہ حقیقت سے دور تھا۔ اور دوسری بات، یہ خود بندہ بیٹھ کے کہتا رہا ٹی وی کے اوپر اپنے انٹرویوز میں کہ میرا پورا کنٹرول ہے اور مجھ سے پوچھے بغیر ادارے نہیں چلتے ہیں، اور آج جب اقتدار سے باہر آ گیا ہے تو کہتا ہے کہ جی میرے تو ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ بھئی اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو پھر امریکہ سازش کس کے خلاف کر رہا تھا اگر آپ کے پاس اقتدار نہیں تھا؟ اور دوسری بات جو بہت اہم ہے کہ اس وقت جو دیکھیں ہمارا اداروں کو استعمال کرنا کبھی بھی پی ایم ایل این اور اس کے اتحادیوں کا مطمع نظر نہیں رہا ہے۔ ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کرنے چاہیے، آئین کے تحت کرنے چاہیے۔ ان اداروں کے پاس عمران خان اور اس کے حواریوں کے خلاف جو کچھ پہنچا ہوا ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور فورن فنڈنگ کیس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں توشہ خانہ کیس، یہ ان قریب ان کے فیصلے بھی آئیں گے، لیکن ہم نے نہ کبھی کسی کو مجبور کیا ہے نہ کبھی کسی کو پریشرائز کیا ہے، اور یہ ادارے جب اپنا کام کمپلیٹ کر لیں گے تو وہ فیصلے آئیں گے۔ لیکن ایک پبلک اویئرنیس شروع ہو چکی ہوئی ہے، لوگوں کو اب یہ پتہ لگنا شروع ہو چکا ہوا ہے کہ عمران خان جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا تھا، اس نے اپنی سیاست جھوٹ کی بنیاد پر ایک جھوٹی کرپشن کے دعوے پر شروع کی تھی۔ آج وہ سارے دعوے غلط ثابت ہو چکے ہیں، اور جب وہ دعوے غلط ثابت ہو گئے تو ایک نیا جھوٹ سائفر کا گڑا گیا، اب اس کا جھوٹ وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ تو اس وقت پبلک جو ہے اس کے اندر عمران کا اصل چہرہ نظر آنا شروع ہو چکا ہوا ہے لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ادارے اپنا کام جو کمپلیٹ ہو چکا ہے، جب ادارے اس پر ہاتھ ڈالیں گے تو عمران خان اب ماضی کا حصہ ہے، اب اس کا پاکستان کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ عنقریب آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے گا۔ اچھا رانا صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک بات کی۔ اب یہ تضادات تو عوام کے سامنے کھول کر آ گئے ہیں، اب شاید کوئی اویئرنیس کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ بقول خان صاحب کی کہ میں نے لوگوں میں بہت شعور بیدار، لیکن آپ نے اداروں کی بات کی، اداروں کے تشخص کو، اداروں کے وقار کو مجروح کرنے والوں کو
آپ نے روکنا ہے, حکومت وقت نے ان کے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرنے, اور وہ کیسے ہوں گے؟ دیکھیں اب دو چیزیں ہیں. پہلی بات ہے کہ ایز پولیٹیکل پارٹی جو ڈیموکریسی پہ یقین رکھتی ہے, ہماری جماعت کا موقف بہت کلیئر ہے کہ پاکستان کو چلانے میں, پاکستان کی سیاست میں کسی بھی ادارے کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہتے رہے, میاں شہباز شریف کہتے رہے, اور فار دیٹ میٹر محترمہ بے نظیر بھٹو, اگر آپ ان کی تقاریر سنیں, ان کو دیکھیں, پیپلز پارٹی کی لائن دیکھیں, تو جب عمران خان دھرنے دے رہا تھا تو پیپلز پارٹی کا اس وقت بھی سٹینڈ یہ تھا کہ یہ معاملات پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے. تو ہم تو ہمیشہ اداروں کی تقریم کی بات کرتے ہیں, اداروں کی عزت کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ لوگ جو اس وقت آج عمران خان جو زبان بول رہا ہے, یہ وہی زبان ہے. آپ انڈیا کا ٹی وی لگا لیں تو انڈین ٹی وی پہ بھی ہمارے اداروں کے متعلق جو گفتگو ہوتی ہے وہی گفتگو پاکستان میں بیٹھ کے عمران خان کر رہا ہے. جو گفتگو جو میں سمجھتا ہوں پاکستان مخالف جو یہاں پر قوتیں کام کر رہی ہیں, جو ایجنڈا وہ لے کے چل رہی ہیں, آج اداروں کو کمزور کرنے کا ایجنڈا وہی عمران خان لے کے چل رہا ہے. تو جہاں پر سیاسی جماعتیں, ان کا ایک رول ہے کہ جمہوریت کے اندر سیاست میں آپ کو بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے, لیکن جو شخص یا جو تنظیم اداروں کو کمزور کرنے کی ایک پلاننگ کے ساتھ کوشش کرے, ان کو آنی ہاتھوں کے ساتھ ان کے ساتھ نمٹنا. آپ نے یہ جو بات کی تو مجھے بھی پتا ہے کہ بلوچستان میں صحت اور تعلیم کا بجٹ جو ہے وہ تنخواہوں میں چلا جاتا ہے, لیکن ایم پی ایس کو جو فنڈ دیے جاتے ہیں وہ ابھی بھی کچھ عرصے, آپ کو بھی پتا ہوگا, کچھ ہی میرے خیال میں 2 ماہ پہلے کی بات ہے یہ ریلیز ہوئے, انہیں دیے گئے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پی ایس ٹی پی جو ہے اس پہ کٹ لگا کر, اور جو آن گوئنگ سکیمات ہیں اس پہ کٹ لگا کر متاثرین کی بحالی کے لیے اور اس بحالی کے عمل میں اسے کنٹریبیوٹ کیا جائے, تاکہ لوگ تھوڑا سا بلوچستان حکومت کے حوالے سے بھی ایک سیٹسفیکٹری ریمارکس دے سکیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی تجویز بالکل, یہ شاید میری بھی تجویز ہے, مگر چونکہ ایک الیکٹیبل جو لوگ ہیں ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے, انہوں نے لاسٹ ایئر الیکشن میں جانا ہے, اپنے حلقوں میں جانا ہے, جا کر کے انہوں نے کچھ پرفارمنس بھی دینی ہے جو کہ ابھی تک جو اپ ٹو مارکس کی جگہ پہ نہیں ہے. بہرحال پھر بھی ان کی کوشش ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں, مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی کے انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے بلوچستان کو. مطلب پاکستان دیکھ کے میں اسٹیٹ ٹی وی میں بیٹھ کر کے اس دفعہ جو ہے کم سے کم یہ زیارت زلزلے میں اور آواران زلزلے میں جو تھا وہ, اس کے بعد یہ چیزیں تھی کہ کچھ چیزیں بازار میں بک رہی تھی, اس دفعہ اس طرح کوئی بڑا اسکیم نہیں ہے جس کا کریڈٹ دینا چاہیے. یہ بات آپ کی بڑی اہم ہے. میں شائستہ صاحبہ دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح میر سلام صاحب نے بات کی کہ اس دفعہ حکومت وقت ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور حکومت وقت مبرہ نہیں ہے, اور حکومت وقت نے اقدامات بھی کرنے. آپ نہیں سمجھتی کہ اس وقت ہمیں غیر معمولی فیصلے کرنے ہیں بین الاقوامی سطح پہ؟ تو دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ کلائمیٹ چینج, G20 ممالک اور پاکستان کے اس نقصان کا تخمینہ لگانے اور اس کے ازالے کی بات کرتے ہیں. صوبائی سطح پر انتظامی نقائص اور انتظامیہ کا کنٹرول جو ہے وہ اتنا مؤثر نظر نہیں آ رہا ہے. اب اس میں کیا لگی لپٹی بات کریں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, سندھ آپ کے سامنے ہے, سندھ آپ کے سامنے ہے. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ فورن منسٹر ہیں. وہ نہ صرف صوبائی لیول پر جو صوبے میں حکومت ہے وہ بھی سپورٹ کر رہی ہے, جتنے وسائل ہیں فیڈرل بھی سپورٹ کر رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل INGOs, انٹرنیشنل کمیونٹی ڈونرز یہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے تو تمام MNAs, تمام MPAs کو انسٹرکشنز ہیں, اور وہ 24/7 جو ہیں وہ ان علاقوں میں موجود ہیں جہاں پر پانی ہے, اور پانی میکس اور تقریباً 10 سے 15 دن میں نکل جائے گا. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ بیماریاں ہیں, ہیضہ ہے, ڈینگی ہے, اور بیماریاں ہیں, زچگی کے ایشوز ہیں. جی پھر اس کے بعد جو ہے آباد کاری ہے. دیکھیے سندھ حکومت کے جتنے وسائل ہیں 18th امینڈمنٹ کے بعد, وہ ان وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ اپنے جو ہے وہ مکمل ایفرٹس کر رہی ہے. دیکھیے جتنے ہمارے پاس ہیں
اس کے علاوہ ہمیں سب سے پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ فیڈرل کی طرف سے مکمل سپورٹ مل رہا ہے، پہلی دفعہ پرائم منسٹر کی طرف سے ہمیں نہیں، یہ مکمل. تو وہ سندھ کو جو وہ پچھلی حکومت نے کہا تھا ہم نے 400 ارب دے دیا، پھر 200 ارب دے دیا، وہ ڈاکٹر پھر صاحب، میگا منصوبے آپ وہ لوگوں کو ڈاکٹر ملے، صاحب وہ کہاں گئے؟ وہ آپ کو پتا چلے تو ہمیں بھی ضرور بتائیے گا، ہم بھی بہت عرصے سے پوچھ رہے ہیں لیکن آج بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں جی آپ چھوڑیں جی، وہ ہمیں جو آپ نے دینا تو ہمارے حصے کے پیسے دیتے وہ بھی نہیں ملے ابھی دیکھیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا. دیکھیے، اور چیئرمین بلاول صاحب کی طرف سے جو انسٹرکشن، میں آپ کو کوٹ کروں گی، سندھ کو تو چھوڑیے پنجاب کی بات کروں گی. چنیوٹ میں ہمارے ایم پی اے حسن مرتضیٰ کے ایریا میں 100 گھر جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے وہاں کے ایک تو لوکل لوگوں نے، ایم پی ایس نے، ٹھیک ہے، ایم این ایس نے، انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے اور چیئرمین صاحب کو جو فنڈ ہے وہ اکٹھا کر کے دیا اور پھر چیئرمین صاحب کی انسٹرکشن پہ جو ہے وہ لسٹ بنی اور لسٹ بننے کے بعد ان لوگوں کو جو پیسے دیے، پلس بی آئی ایس پی بے نظیر انکم سپورٹ آپ کے سامنے ہے، تمام صوبہ 25-25 ہزار ہم تمام ایریاز میں دے رہے ہیں. دیکھیں ڈی آئی خان میں آیا، کے پی کے میں ہماری جو بی آئی ایس پی پروگرام ہے اس کے تحت ہم ہر جگہ دے رہے ہیں، تمام پروونسز میں دے رہے ہیں. لیکن یہ ایک جسٹیفیکیشن جو بار بار دی جاتی ہے کہ نا جی ہم تو متاثرین کی طرف زیادہ فوکس کریں، ابھی اس وقت ہم سیاست نہیں، ہم ریاست کو بچانے کی بات کریں. بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ترجیحات عوامی فلاح و بہبود و عوام کے مسائل ہونے بھی چاہیے، یو شوڈ بی ریڈی. لیکن کیا آپ اسے نظر انداز کر دیں گے؟ کوئی آئینی اداروں پر، میرا سوال پھر آ کے وہیں کھڑا ہوگا کہ وہ آئینی اداروں پر حملے کرے، پھر آپ گرفتاری کے ڈر سے، پھر مفاہمت کی باتیں ہوں، پھر یہ ہو کہ نہیں جی سیاست میں جو ہے فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. فلیکسیبلٹی بہت سائڈ سے ہوتی ہے. جب آپ کو پتہ چل دیکھیں گیا، مفاہمت کی تو بات ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. جیسے رانا صاحب نے کہا نا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک جو فیک نیریٹو پی ٹی آئی نے بنایا ہوا ہے. دیکھیے ایک ٹائم تھا، میں یہاں پہ کوٹ کروں گی، ایک ٹائم تھا یہ کہتے تھے کہ مریم بی بی جو ہے نا، رائمنڈ جو ہے وہ مینوفیکچرنگ فیکٹری ہے، وہاں پہ بی بی جو ہے وہ آڈیو ویڈیو لیکس بناتی ہے اور اس کو ریلیز کرتی ہے. اور ایک وارڈ آج آپ بنی گالا کو کیا کہیں گے کہ وہاں پہ بیٹھ کر پنکی بی بی جو ہے اس ٹائم کے جو موجودہ پنجاب کے سی ایم ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. آئی ایم سوری، عامر لیاقت کے مرڈر کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، دوسری باتیں بھی ہو رہی ہیں، نریٹیوز کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اگر کوئی عمران خان کے بارے میں بات کرے تو اس کو اتنا رگڑا دے دو. مجھے بتائیے کہ پنکی بی بی کا پالیٹکس میں کیا لینا دینا ہے، اس کا کہیں کچھ اور یہ جو ابھی سائفر پہ آڈیو لیکس ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عمران خان کا نیریٹو ویسے ہی کچھ عرصے میں بالکل جو ہے اپنا دم توڑ جائے گا. ویسے آج جمعہ تھا، میڈیا والے بڑے انتظار میں تھے، ہمیں کچھ کرنے کی آج ضرورت انہیں نہیں. خان صاحب کو کہیں جمعہ مبارک ہو، لیکن آج کوئی ایسا انہیں کہیے نا کہ آزادی مارچ جو کرنا، کس کے خلاف آزادی مارچ کریں گے؟ اپنی کرسی 14 اگست 2014 کو بھی تو آزادی مارچ تھا. تو دیکھیے نا، تو کس کے خلاف آزادی مارچ کریں گے؟ اور ان عدالتوں کے خلاف جائیں گے، اپنی فوج کے خلاف جائیں گے، اپنی ریاست کے خلاف جائیں گے. ویسے کل آپ نے تقریر سنی شائستہ صاحبہ؟ جی بالکل سنی. کیا اس میں میرے خیال آپ کو ابہام رہا ہے؟ قطن آپ کو گنجائش رہی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ؟ تو میرے خیال میں کئی اٹیمپٹس ہو اگر چکی ہیں. دیکھیں کنٹیمپٹ میں بات کریں گے تو میں وہاں پہ بھی کہوں گی آئی ایم سوری، میں خود لائر ہوں. اگر دیکھیں ایک طرف کنٹیمپٹ پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 وزیر نکال دیے، ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر ہماری گورنمنٹ میں نکال دیے، آپ نے کنٹیمپٹ میں جو ہے ان کو جو ہے معافی دے دی. یہ کیسے ایک وقت میں 2 قانون کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو عدالت کا پروگریٹو ہے، دیکھیں ایک وقت میں 2 قانون نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے میں اس چیز کو کوٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر عدالتیں آپ کی فیور میں تو اچھی، اگر آپ کی فیور میں نہیں تو وہ بری. ہم نے تو I'm talking about your constitutional responsibilities. وہ بتائیں، اسے بتائیں. دیکھیں یہ تو ہم جو میٹر سب جوڈیس ہے یا جوڈیشل میٹر ہے اس پہ تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن your responsibility. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل ہماری رسپانسبلٹی ایز اے گورنمنٹ جی رائٹ نا. دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں. دیکھیں ہم اس ٹائم حکومت کا حصہ ہیں، حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، جو بھی کانسٹیٹیوشنلی ہماری رائٹس ہیں وہ اور جو ہماری ڈیوٹیز ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں. دیکھیے ابھی آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب، کیا ہم لوگ سارے چیزیں چھوڑ کے سیلاب کے لوگوں کو چھوڑ کے ہم جلسہ جلوس میں چلے جائیں؟ اگر یہی حکومت ہوتی جو اس وقت آئینی اداروں پر تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ، میں میرے منہ میں خاک میں ایسا نہیں کہنا چاہوں گا، آپ اور پی ایم ایل این جماعتیں اگر یہی سب کچھ کھڑے ہو کر رہی ہوتی تو کیا یہ حکومت آپ کو پاکستان تحریک انصاف کتنی آرام سے چھوڑ دیتی؟ ہم سڑکوں پہ نکل آئے ان کے خلاف. دیکھیے ادارے موجود ہیں،
پنشمنٹ تو ہے نا. دیکھیں ادارے موجود ہیں, ادارے جو ہیں ان کے خلاف خود آئیں گے, ادارے ان کے خلاف خود فیصلے کریں گے. شہباز گل والا میٹر آپ رائٹ کے آف سامنے ہے. اپیل, بیل, یہ تو عدالتیں دیتی ہیں, یہ تو ڈیفینیٹلی پروٹیکشن بیل تو 302 میں بھی مل جاتی ہے آپ بالکل. کو. تو دیکھیے ان کے پاکستان مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آئیں گے, وہ عدالتوں کو فیس کریں گے, اور ایز اے کانسٹیٹیوشنل جو ہماری ڈیوٹیز ہیں ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی ہم وہ تو کر رہے ہیں. مجھے بتائیے لیکن ہماری پارٹی کا ایک اپنا موقف ہے, ایک اپنی لائن ہے, اور اس ٹائم ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ عوام ہے. جو عوام, دیکھیے آپ کا صبح جو ہے وہ آپ کا ڈوبا ہو پانی میں, اور آپ کو کہ میں جلسہ کرتا ہوں, وہ جلسے کے پیسے آپ عوام پہ نہ لگائیں, وہ جلسے کے پیسے آپ عوام پہ لگائیں. آپ دیکھیے کل کو آپ نے ہر نمائندے میں ہر یہ تو نمائندے آپ ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں, اگر موریلٹی ہوتی تو یہ آج یہاں پہ اس نیج پہ ہم کھڑے ہوتے. دیکھیے یہی تو بس المیہ ہے. دیکھیے ہماری اخلاقیات جو ہیں وہ ڈوب گئی ہیں, ہماری اخلاقیات کا بیڑا غرق اس پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی آمنے سامنے آتے تھے, بی بی بھی آمنے سامنے اور نواز شریف آتے تھے. ہماری 2018 میں ہم ہر الیکشن میں ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں, لیکن کبھی ہم بلو دا بیلٹ نہیں گئے, کبھی ہم اپنی اخلاقیات سے نیچے نہیں گئے, کبھی ہم نے عوام کو اور سٹیٹ کو جو ہے وہ داؤ پہ نہیں لگایا. آپ کے عمران خان نے تو سٹیٹ کو ہی داؤ پہ لگا دیا. یہ جو آپ کی بات ہے, میں میر سلام آپ کی طرف بھی آؤں گا. میر سلام پھر آپ کی طرف آؤں گا. ایک سیلاب کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ ساتھ عوامی جذبات اور تھوڑے احساسات کی بھی بات کرتے ہیں. بلوچستان کے لوگوں کو آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, تو کیا بلوچستان کے لوگ اب جب آپ فیلڈ میں گئے, میں تو گیا, میں اپنا ایکسپیرینس تو بعد میں شیئر کروں گا, لیکن جو میں نے سنا میں آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں اور آپ کی زبانی, کیا بلوچستان کی عوام نے یہ بات نہیں کہی کہ جی ہماری داد رسی کے لیے خان صاحب یا ان کی جماعت سے کوئی نہیں آیا, کیونکہ وہ اگر فائنینشیل نہیں سپورٹ کر پائیں گے یا کچھ بھی نہیں بلوچستان میں, لیکن ان کو مینڈیٹ تو ملا ہے. کیا وہ مینڈیٹ NA 59 آئی تھنک 259 جہاں سے ڈپٹی سپیکر صاحب قاسم سوری صاحب جی وہ منتخب وہاں سے ہوئے, اور اس کے علاوہ جو ہے قومی اسمبلی میں ریزرو سیٹس پر بھی آئی ہیں, خواتین بھی اس میں شامل ہیں, تو کیا وہ کم سے کم وہاں پہنچی ہے یا لوگوں کو اس حوالے سے کوئی گلہ شکوہ ہے؟ اس حوالے سے بلوچستان میں پی ٹی آئی کی صوبائی اسمبلی میں ٹھیک ٹھاک نشستیں 4 سے 5 نشستیں, قومی اسمبلی کی جو ہے ایک نصیر آباد جو کہ خود بارشوں اور سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہے, جمالی صاحب وہاں کے منتخب نمائندے MNA رہ چکے ہیں, اور ساتھ میں کیونکہ ابھی تک جو ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں ہے, ساتھ میں قاسم سوری ڈپٹی چیئرمین ڈپٹی اسپیکر جو تھے قومی اسمبلی کے وہ رہ چکے ہیں موقع پر. تو بلوچستان کے سیلاب علاقوں میں یہ کم سے کم تاثر رہے لوگوں میں, خان صاحب یا ان کے اور آفس بڑے بیریئر جو ان کو دورہ کرنا چاہتے ہیں, جبکہ اس حوالے سے جو ہے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف جو ہے بلوچستان کے تقریباً 8 دفعہ دورہ کر چکے اس مختصر ٹائم سپین میں. تو لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ جب ایک VIP آتا ہے, ایک بڑی شخصیت آتی ہے, تو وہاں پہ حکومتی منصوبے بھی اور تیز ہو جاتی ہیں, اور لوگوں میں تھوڑا سا ایک یہ احساس ہوتا ہے ایک اونرشپ کا, لوگ اونرشپ چاہتے ہیں بلوچستان کے کہ مجھے اون کیا جائے, کیونکہ اب جو ہے بلوچستان میں موسم چینج ہو رہا ہے. زیارت میں 3 دنوں سے مائنس میں ٹیمپریچر جا رہا ہے, بالکل جا رہا ہے, جبکہ بلوچستان کی جغرافی توبہ کاکڑی کی طرف بھی یہی حال ہے, توبے کی طرف, قلعہ سیف اللہ کی طرف بھی یہی صورتحال کا پتہ چل رہا ہے ہمیں. جی بالکل آدمی تھا. بلوچستان کے 2 بیلٹ ہوتے ہیں, بلوچستان کو ایکو سسٹم میں جو ہے وہ بھی ایک منفرد مقام حاصل ہے. تو ایک جگہ پہ مائنس ٹیمپریچر ہے, دوسری جگہ پہ سب سے زیادہ سیبی اور تربت. میر سلام صاحب, وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کے حالیہ کچھ دوروں کی تفصیلات بتائیں گے متاثرہ علاقوں کی, حالیہ پچھلے ایک ہفتے کی جو دورے ہیں؟ جی میں آپ کی بات انڈرسٹینڈ کر چکا ہوں کہ اس کے اوپر یہ اکثر تنقید ہوتی ہے کہ آپ جو ہے دورے نہیں کرتے ہیں. تو لاسٹ دفعہ اس نے میڈیا انٹریکشن کی جس میں میں خود شامل تھا, تو اس نے ایک اچھی بات کی تھی. اس نے کہا تھا میں اس وجہ سے دورہ نہیں کرتا ہوں, وہاں پہ آلریڈی جو ہے حکومتی مشینری پھر پروٹوکول میں آ جاتی ہے. مین چیز وہاں کے لوگوں کو کھانا پینا شیلٹر وہ رہ جاتے ہیں. لازمی بات ہے جب ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے, جب VIP آتا ہے, تو سب سے پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی سیکیورٹی, بلوچستان میں سیکیورٹی کا بڑا ایشو ہے. سیکیورٹی کے لیے 2 دن پہلے وہ سیکیورٹی کی تیاری پرائم منسٹر جو ہے وہ بولان کے علاقے میں چلے جاتے ہیں. میر سلام جوگی صاحب, آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں درہ بولان کی کتنے حالات سنگین رہے ہیں, وہاں وہ چلے جاتے ہیں. صوبت پور کے علاقے کو آپ کو پتہ ہے جہاں گیس کی پائپ لائنوں کو اڑایا گیا, وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب پہنچ جاتے ہیں. تو is this justified کہ چیف منسٹر اس لیے نہیں جاتے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, I do understand your point. اب دیکھو پرسپیکٹو, اب PM محمد شہباز شریف کا یہ پرسپیکٹو کہ میں نے جانا ہے whatsoever.
اب وہ دوسرا CM بلوچستان کا پھر یہ نریٹو ہے, اس کی اپنی سوچ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں نہیں جاؤں, میں گراؤنڈ, کیونکہ میں بلوچستان کا نمائندہ ہوں, میں CM ہاؤس میں بیٹھ کر کے کنٹرول سسٹم کو مضبوط کروں. اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے خامیاں بہت زیادہ ہے, تنقید بہت زیادہ حکومت بلوچستان میں مختلف چیزوں پہ ہوتی, مگر یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ کوئی بڑا میجر اسپیم کرپشن کا ابھی تک اس سیلاب کے جو امدادی سامان آ رہا ہے, جس طرح میں نے لاسٹ دفعہ بھی نہیں ذکر ایسی کیا تھا کوئی کہ رپورٹ زیارت آئی بھی کا نہیں ہے سامان- اور اب تک ہمارے سامنے بھی نہیں آئی ہے. میر سلام صاحب, میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ چیف منسٹر کی موجودگی, متاثرین کے بیچ میں ان کی موجودگی لوگوں کو کہ تھوڑے حوصلہ افزائی ہوتی ہے, لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت ہمارے لیے سنجیدہ ہے اور اقدامات کر رہی ہے. جی بالکل, آپ کا پوائنٹ آف ویو صحیح ہے, مطلب سیاسی لازمی اب CM کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے, اس کو میں اور آپ چینج نہیں کر سکتے. ہم لوگوں نے بار بار ساتھیوں نے کوشچن کیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ CM ہاؤس سے باہر نہیں نکلتے, وہ کہہ رہے میری پرفارمنس آپ چیک کر لیں, میجر اسپیم کرپشن کا نہیں ہے امدادی سامان میں, تو یہ کریڈٹ میں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کیا, ٹھیک ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو موبلائز کیا, تو اس حوالے سے کچھ کریڈٹ اچھا دینا چاہیے. یہ ان کا موقف ہے, یہ ان کا موقف ہے, ٹھیک ہے. ایسے شائستہ کھوسہ صاحبہ, چیف منسٹر سندھ علی شاہ ہمیں متاثرین کے بیچ میں وہ پائے گئے اور ڈیفینیٹلی ہونا بھی چاہیے. مطلب یہ اگر کسی کا اپنا نقطہ نظر ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ جی میں پرفارم کر رہا ہوں اور میری پرفارمنس کو دیکھ لیں, کسی قسم کا کوئی لیپس نہیں نظر آئے گا, آپ کو کرپشن نہیں ہو رہی ہے بلوچستان میں, یہ باتیں سب ماننے کی ہیں. لیکن چیف منسٹر کی پریزنس کی کیا امپورٹنس ہے جب وہ پورے ایک پروونس کو ہیڈ کرتے ہیں, اس کو لیڈ کرتے ہیں, تو وہ جب متاثرین کے پاس ہوتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ ایک پارٹی جو ہے لیڈر کے بغیر کام کر رہی ہوں, اسی طریقے سے ایک صوبے کی کابینہ جو ہے وہ چیف منسٹر کے بغیر جو ہے وہ گراؤنڈ پہ ہو. آپ نے دیکھا ہے کہ مراد علی شاہ جو ہے, اگر مراد علی شاہ خود گراؤنڈ پہ نہیں ہوگا تو کابینہ تو اس کو دیکھ کر جو ہے تمام MNAs اور MPs وہ کہیں گے جب چیف منسٹر نہیں ہے, ہمارا موجود نہیں ہے, اور وہ پانی میں نہیں ہے, وہ لوگوں کے گھروں میں نہیں ہے, لوگوں کی داد رسی کے لیے نہیں ہے, تو وہ ہر کوئی جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہو جائے گا, ہر کوئی جو ہے وہ ایس کی طرف جائے گا. تو دیکھیے ایز آپ چیف منسٹر جو ہوتا ہے وہ ایک پروونس, ایک صوبے کا کسٹوڈین ہوتا ہے, اور اس کسٹوڈین کی ڈیوٹی ہے کہ اگر اس صوبے کی جو عوام ہے وہ تکلیف میں ہے تو آپ اس تکلیف میں, اس کے دکھ درد میں وہاں پہ ان کے گھروں تک جائیے. ٹھیک ہے, آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی آپ پروٹوکول نہیں لیجئے, آپ کی عوام پانی میں ہے, آپ کی عوام تکلیف میں ہے. ڈائنامکس تو ہیں بلوچستان کے, وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات اور حالیہ واقعات کو اگر مد نظر رکھیں تو پروٹوکول کے بغیر تو ایشو بھی ہیں, سیکیورٹی کے بغیر. دیکھیے پروٹوکول کی بات ہو تو پھر اس طریقے سے تو KPK میں بھی وہ تو پہلے میں نے حالات کہہ تھے. دیا, پرائم منسٹر صاحب گئے تھے نا. پرائم منسٹر صاحب, جب پرائم منسٹر صاحب جا سکتے ہیں, صرف پرائم منسٹر, فورن منسٹر جا سکتا ہے, وہ جا سکتے ہیں, ہمارے باقی لوگ جا سکتے ہیں, تو آپ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کہاں پہنچ گئے ہیں, اور وہ آپ دیکھیے کہ وہ شخص جب ایئرپورٹ سے آیا ہے, انجلینا جولی بھی پہنچ گئی تھی, وہ تو ایک فارنر بھی ہیں. دیکھیے, اور وہ اپنا سامان خود اٹھا کے, اور وہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے PTI کے کسی ایک بندے کے, کسی بھی ایک MNA اور ایک MPA کے میں نے جوتے پہ جو ہے وہ ڈسٹ نہیں دیکھی, اور میں نے اقوام متحدہ لیکن آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھی ہوگی جنرل جس میں سیکرٹری کے وہ جوتے پہ میں نے ڈسٹ دیکھی ہے. نہیں, آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھی ہوگی جس میں وہ ارینج کی گئی تھی, وہ کچھ اینٹیں رکھی گئی تھی, اور وہ ویڈیو تو آپ نے دیکھی تھی. اس کو چھوڑیے جی, آپ وہ کیا کہہ سکتے ہیں, چار صدا کا پروٹیسٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. بادشاہ سلامت ہیں جی, وہ بادشاہ سلامت ہے, ان کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو میں دیکھیں, میں اس چیز کی, ہم اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس چیز کے اگینسٹ ہے. آپ کے چیف منسٹر کو جو ہے لوگوں کے درمیان میں ہونا چاہیے, عوام کے درمیان میں ہونا چاہیے, اور 24/7 جو ہے ہیلپ لائن کے لیے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے آپ تک امداد کے لیے آ سکے, آپ سے مدد لے سکے. اچھا میر سلام صاحب, دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. بلوچستان کے لوگوں کو فوری طور پر بحالی کے اس عمل میں سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے, کیونکہ مائنس ٹیمپریچر آپ نے ذکر کیا, زیارت, چوتیر, سنجاوی کے علاقے میں ڈیفینیٹلی بہت شدید سردی پڑتی ہے, اور اب وہاں پہ مائنس ٹیمپریچر پہنچ گیا ہے, اور اسی طریقے دیگر جو 7 ڈسٹرکٹ ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں, اور بہت زیادہ وہاں پہ سرد موسم ہے. تو فوری طور پر امداد میں وفاقی حکومت سے کیا ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے, یا اوورآل مخیر حضرات کو آپ کیا کہیں گے کہ بلوچستان کے لوگوں کو سب سے پہلے ترجیحی بنیادوں پر بلینکٹ دیں, شیلٹرز پرووائڈ کریں, کیا ہونا چاہیے؟ خاص کر اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے بلینکٹ کی, خیموں کی, ادویات کی, وبائی امراض آ رہے ہیں, کیونکہ جب پانی کڑا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہے مچھر وغیرہ آتے ہیں. ڈینگی کے اس وقت جو ہے بلوچستان میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. بلوچستان جو ہے اس وقت جو ہے 4000 سے زیادہ ڈینگی رپورٹ ہوئے ہیں, جو کہ حالیہ 10 سالوں میں سب سے زیادہ ریکارڈ ڈینگی کے کیسز جو ہے بلوچستان میں رپورٹ ہوئے.
جی 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 بات کریں میر سلام صاحب. جی آپ کیا جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ بالکل آ رہی ہے تھوڑے آپ سے کی. بریک ہوا جی. مگر ایک سب سے بڑی اچھی پوائنٹ یہ ہے کہ بلوچستان میں اب حالات زندگی معمول پہ آنا شروع ہو گئے. صرف دو بڑے چیلنجز اس وقت ہیں. پنجرا پل جو کہ کنیکٹ کر رہا ہے کوئٹہ کو سندھ کے، جہاں پہ سب سے زیادہ متاثرہ ڈویژن ہے نصیر آباد کو، تو وہاں پہ اس وجہ سے سامان جو ہے تھوڑا دیر سے پہنچ رہا ہے کیونکہ وہاں پہ لائٹ ٹریفک جو ہے وہ سب سے بڑا ایک چیلنجنگ پوائنٹ ہے. دوسرا جو ہے لسبیلا کا ہب پہ جو ٹوٹ گیا اس کو ریکنیکٹ کرنے کے ساتھ میں ریلوے لائن، اس کے علاوہ ریہیبلیٹیشن جو ہے یہ 1 سال 2 سال کا نہیں ہے، تقریباً 4-5 سال تک جائے گا. اور کوشش حکومت کی یہ ہونی چاہیے کہ اس میں جو ہے سروے جو ہے اکانومی جو میں نے خود یہ خبر فائل کی کہ اس وقت سروے 98% کمپلیٹ ہو چکا ہے نقصانات کا. تو حکومت کی یہ توقع ہے، لوگوں کی یہ توقع حکومت سے کہ ٹرانسپیرنٹ انداز میں جو ہے چیزیں پہنچائی جائیں، کیونکہ سامان جو میں نے خود دیکھا ترکیہ سے جو ہے بہت زیادہ بلک میں آ کر کے ٹرینیں، ایون جو اس وقت 10 ٹرینیں جو ہیں کپتان کے اس پار کھڑی ہوئی ہیں. تو سامان اور واقعی اپ ٹو مارک سامان تھا جو میں نے خود آبزرو کیا. خیمے، بلینکٹس وغیرہ. اور دنیا میں ترکیہ مانا جاتا ہے اس حوالے سے ڈیزاسٹر میں اچھی مینجمنٹ کے حوالے سے. تو یہ چیزیں مین چیز جو ہے لوگوں کو مین اب ڈیلیور کرنا ہے، حکومتی منصوبی کو ڈیلیور کرنا ہے، بیوروکریسی کو ڈیلیور کرنا ہے. ٹھیک ہے انہوں نے بڑا سخت وقت گزارا ہے، تقریباً 2.5-3 مہینے تک. ایک ڈپٹی کمشنر سے میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے کہ میں گزشتہ 2.5 مہینوں سے جو ہے وہ رات 2 بجے آفس سے نکلتا ہوں. تو لازمی ہے تو وہ بھی چیلنجنگ ہے. مگر لوگوں کی جو ہے توقعات بیوروکریسی سے ہے. بیوروکریسی جتنی زیادہ فعال ہوئے گی اتنی ہی زیادہ جو ہے لوگ جی بہت شکریہ میر سلام جوگزئی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. شائستہ کھوسہ صاحبہ آپ کا بھی بہت رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. کچھ اہم اس میں گفتگو ہوئی. اب کنکلوڈ کریں گے. اکثر میں اسے کنکلوڈ نہیں کرتا لیکن آج بڑا ایک اہم موضوع تھا ہمارا، اس پہ کنکلوڈ کرنا ضروری ہے. جہاں متاثرین سیلاب کی مدد کرنا حکومت وقت کی ریاست کی اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے، ذمہ داری ہے. وہیں پہ آئینی اداروں کے تشخص، ان کے وقار کو مجروح کرنے والے لوگ، شخصیات، گروہ یا کوئی بھی ہو، ان کو روکنا بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. آئینی طریقے سے روکے تاکہ خدا نخواستہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا امیج، اور ایک جاتے جاتے بات میں ضرور کروں گا، ہائبریڈ وار کو کہیں خدا نخواستہ تقویت تو نہیں مل رہی. یہ بڑا ایک عام نکتہ ہے کہ اگر یہ بیان بازی اور یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہمارا پڑوسی ملک اس سے ضرور خوش ہوگا، کیونکہ ہائبریڈ وار کے ذریعے وہ پاکستان کے پورے پاکستان کی ساورینٹی، پاکستان کی انٹیگریٹی اور پاکستان کے تشخص کو خراب کرنے میں بھرپور انداز سے کوششیں جاری رکھے ہوئے، جسے ہم نے بہت مؤثر انداز سے کاؤنٹر بھی کیا. ہم نے آپریشنز کیے، کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے، ہم نے ان کی کمین گاہوں کو خاتمہ کیا، ان دہشت گردوں کی. لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے آئینی اداروں پر حملے ہو رہے ہیں. اسے روکنا بہت ضروری ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.